बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाजरीन, जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कुछ फैक्ट्स से करता हूं, इस दफ़ा भी मेरे पास कुछ फैक्ट्स मौजूद हैं कि जिनसे मैं इस प्रोग्राम का स्टार्ट करूंगा। नाजरीन, इस टाइम महंगाई और बढ़ती हुई कीमतें और बिलों में जालिमाना इजाफा आवाम का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और इकनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और पूरे मुल्क जो है इस टाइम सरापा एहतजाज है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कराची और लाहौर के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का नतीजा ये निकला है कि इस टाइम उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि सबसे पहले डॉलर के रेट को कंट्रोल किया जाएगा, उस रेट को नीचे लाया जाएगा। उसके अलावा मनी एक्सचेंजर के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट होने जा रहा है। उसके साथ साथ आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि करप्शन के खिलाफ भी पूरे मुल्क गिर एक बड़ी सख्त कार्रवाई होने जा रही है। तो नाजरीन, अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सख्ती बढ़ेगी और इन चीज़ों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मजीद नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी पड़ोसी मुल्क ने अपना नाम चेंज करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है, बल्कि काफ़ी हद तक ये चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है कि वो अपना नाम इंडिया से चेंज करके भारत रख रहे हैं। भारत उनका बेसिकली एक हिस्टोरिकल नेम है, हिस्टोरिकल शिनाख्त है। तो इस चीज़ से ये उन्होंने अंदिया देने की कोशिश की है कि वो अपने कल्चर को, अपने नॉर्म्स को, अपनी वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे। इसीलिए पाकिस्तानी कौम को भी ये चाहिए कि वो अपने कल्चर को, अपने नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज़, अपने रिलीजन, इन चीज़ों को प्रमोट करे, क्योंकि हर कौम की शिनाख्त करने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी कौम की शिनाख्त के लिए उसका कल्चर, उसका रहन सहन, उसके रस्म व रवाज, उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ वो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। 25 अरब रुपए का ये जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई है, जिसके हवाले से मैं बात कर रहा था, इसमें 25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी जो कि यूएई और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये हमारे मुल्क में इकनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने के लिए 25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आने वाली है। इस चीज़ की जो डिस्कशन हुई है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डिस्कशन हुई है बिजनेसमैन के साथ जब उनकी मीटिंग थी। उसके अलावा बिलों का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बिलों के इशू को लेके जब हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट IMF के पास गई और उसको ये बताया कि ये 6 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज हमारे मुल्क में इस टाइम इसकी अशद ज़रूरत है, लेकिन उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया। ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि ये बुनियादी तौर पे 6 अरब नहीं, ये 15 अरब रुपए है। तो इसलिए एक नया प्लान तैयार हो रहा है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि उस प्लान को लेने में हमारी हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है। अभी हज़ारा माज एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके वो बड़े अहम रहनुमा भी हैं और जितने भी इशूज़ होते हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली ये महंगाई का इशू हुआ या कोई भी सोशल इशू होगा, तो उसमें ये आपको पेश नज़र आएंगे। काफ़ी अरसे से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं असद खान जदून सर। असद भाई, वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको सेट पे आके? माशाल्लाह जी, तवक्को से ज़्यादा बेहतरीन सेटअप आपने किया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हमारे इन इलाकों से मीडिया के ऐसे हाउसेस जो हैं वो अवाम की आवाज़ को जो है ना अवान अल्लाह तक और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने में किरदार अदा कर सकते हैं और आपके बेहतरीन सेटअप पे आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा असद भाई, ये बताएं कि आपकी एजुकेशन और पॉलिटिकल कैरियर का स्टार्ट कैसे हुआ? कहाँ कहाँ आपने सियासी जदोजहद की और सियासत में किस तरह से स्ट्रगल किया आपने? मुतीब भाई, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है ये बेसिकली स्टार्ट मेरी जो पहली जमात थी वो भी हज़ारा कौमी माजी है, जिससे हमने आगाज़ किया और 1997 में 97 के अवाइल में इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। बल्कि उस वक्त ज्वाइन क्या करने की उम्र थी, 7वीं 8वीं जमात का तालिब इल्म था। अच्छा, काफ़ी यंग एज में आप इसका हिस्सा बने। उस वक्त इशू था खैबर पख्तूनख्वा का, जिस वक्त नाम पख्तूनख्वा रखा गया था सूबाई असम्बली से। तो उस वक्त एक तहरीक शुरू हुई, हज़ारा कौमी माज ने शुरू की थी और उसका नाम उन्होंने चेंज करने के ख़िलाफ़ मज़ामती एक तहरीक शुरू की थी। तो उस वक्त स्कूल से जिस वक्त आते थे तो मेरे वालिद साहब खुद चूँकि बड़े एक्टिव उस वक्त भी थे जिस तरह से अब हैं,
تو ملک آصف ایڈوکیٹ صاحب، ولی محمد خان جدون صاحب اور یہ تمام رہنماؤں کی سرپرستی میں جو ہے ایک تحریک بڑے زوروں پہ گئی. تو ہم آتے تھے کہ شہر کے اندر بڑا شور و غل ہوتا تھا اور انتظامیہ اور پولیٹیکل کارکنان جو ہے آمنے سامنے ہوتے تھے، تو اس کو صرف شغل دیکھنے کے لیے آتے تھے. تو وہاں سے کرتے کرتے اس چیز کی طرف کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ جس وقت والد صاحب کو دیکھتے، ان کی سٹرگل کو دیکھتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، پھر کرتے کرتے ہم نے 8ویں جماعت میں تھا، میں نے پہلی مرتبہ ہم نے اپنے سکول لیول پہ سٹرائک کی تھی. میرے ساتھ سکول کے طلبہ، میرے ان کلاس فیلوز نے بڑا بھرپور ساتھ دیا. اچھا، آپ نے پروٹیسٹ کیا تھا؟ پروٹیسٹ کیا جب تھا آپ 8ویں کلاس میں تھے؟ بالکل. تو اتنی کم ایج میں فوارہ چوک میں جس وقت ہم پہنچے نا، تو اس دن بڑی مزاحمت چل رہی تھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن تھا. تو وہ شیلنگ ہو رہی ہے اور ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم بھی پیش ہو گئے بیچ میں سے. تو وہ عمر اور اس طرح سے تھا کہ وہ پولیس والے پکڑتے نا، پکڑ کے پیچھے کر دیتے، پیچھے ہو جاؤ لگ جائے گی تمہیں. تو ہم پیچھے جا کے بیٹھتے، تو پھر پیچھے سے اپنے وہ سلسلہ شروع کر دیتے. بہرحال وہ پہلی مرتبہ تھی ہماری، میں نے پہلی مرتبہ حوالات دیکھی اپنے رہنماؤں اور قائدین کے ساتھ. اور میں اگر یہ کہوں کہ میں سب سے کم عمر ترین قیدی تھا، سیاسی قیدی رہا ہوں، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد دن بدن ہم نے اسٹرگل کو تیز تر تیز کرنا شروع کیا. 99 میں ہم نے دوبارہ ہسپتال بچاؤ تحریک شروع کی ہزارہ قومی محاذ کے پلیٹ فارم سے ہی. اس دوران دوبارہ ہماری گرفتاری ہوئی، وہ دوسری مرتبہ میرا اس طرح سے ہماری رہنماؤں کی گرفتاری ہوئی. اور 2002 میں ریفرینڈم کے ٹائم پہ ہم نے دوبارہ ایک تحریک شروع کی، اور اس میں ہمیں ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا. 99 میں جس وقت ہماری گرفتاری ہوئی، تو میرے والد صاحب سمیت مرکزی قائدین سمیت 14 لوگ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان بھیجے گئے، اور ہم 84-85 کے قریب جو لوگ تھے وہ ہری پور جیل کاٹ کے ہیں. یہ سفر ہم نے آج دن تک چھوڑا نہیں. ہم یہ سمجھتے تھے 85 کا بیسکلی وہ جو الیکشن تھا، غیر جماعتی الیکشن تھا، اس نے قومیت کو زیادہ پرچار کیا. یہاں پہ غیر جماعتی الیکشن میں ہم اپنے اپنے قوم قبیلوں کو بڑی قوموں کا نام دے دیا گیا، چھوٹے قبیلوں کو، اور وہ نفرت کی بنیاد پر تعصب آ گیا. تو بیسکلی اس وقت ہمارے جو رہنما تھے، قائدین تھے، انہوں نے یہ بیٹھ کے سوچا کہ اگر اس نفرت کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا سٹیپ لیا جائے. سیاسی جماعتیں متیب بھائی پاکستان میں ہوں یا دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، جس وقت ان کے پاس بڑے وسائل نہ ہوں، وہ کبھی بھی گروم نہیں کر سکتی ہیں، وہ لوگوں تک نہیں پھیل سکتی ہیں. چونکہ ہمارے پسماندہ اضلاع ہیں، یہ ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگ. ہمارے ہاں پسماندگی وسائل کی دولت سے مالا مال خطہ ہے، لیکن پسماندگی ہمارے اوپر جان بوجھ کے رکھی گئی ہے کہ یہ لوگ آگے نہ بڑھ سکیں. تو ہمارے قائدین نے اس کمی کو محسوس کیا کہ اس خطے کو کم از کم ہم آواز اٹھا سکتے ہیں کہ جہاں پہ 18 مختلف قبائل ان 8-9 ابھی اضلاع ہو گئے ہیں ہزارہ ڈویژن کے اندر، تو ان کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے مطالبات منوانے کے لیے یا اپنے وسائل کے اوپر اختیار لینے کے لیے صوبہ ہزارہ کا نام لے کے آگے بڑھے. اور اس وقت سب سے پہلے ایک نام دیا گیا اس خطے کے اندر، ایک تو صوبہ ہزارہ کو وہاں سے پروان چڑھایا گیا، اور دوسری ہزارے وال قوم کا نام دیا گیا کہ بھئی آپس میں یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو قوموں کا درجہ نہ دو، ان کو قبیلے رہنے دو، ایک اجتماعیت کی طرف چلو. پاکستان کے اندر کلمے کے نام پہ بنا ہے یہ ملک، اس میں کوئی دوسری دو رائے ہو نہیں سکتی ہے. لیکن چونکہ برصغیر کے اندر کھینچی دو اس قومی نظریے کی بنیاد پہ گئی، کلمے کی بنیاد پہ بنائے گئے اس ملک میں بنتے ہی 4 بڑی قومیں بن گئیں. سندھی ایک قوم بن گئی، بلوچی ایک قوم بن گئی، پنجابی بن گئے، اور پٹھان بن گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 80 لاکھ سے زائد ہزارے وال آج بھی اپنی شناخت سے محروم ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف یہ ایک صوبہ بنا دے، یہ تو ہماری ترجیح ہے، ہماری جدوجہد ہے اس کے اوپر. ہمارے 7 لوگ شہید ہوئے ہیں، 150 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، آج دن تک انصاف نہیں ملا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر کم و بیش 12 نئے صوبے بننے چاہیے، جہاں جہاں پہ ضرورت ہے انتظامی بنیادوں پہ صوبے بنائے جائیں. آپ نے صوبوں کی بات کی، آپ نے بولا صوبے بننے چاہیے، اس میں آپ نے قومیت کا ذکر کیا، باقی چیزوں کا ذکر کیا، لیکن ابھی آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی جاتی ہے، تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ ایسی کیا کمیاں ہیں کہ جو کہ ہمیں خیبر پختونخوا میں رہتے ہوئے نہیں مل رہی، اور آپ کے خیال سے اگر ہمارا اپنا صوبہ بنے گا تو ہمیں ملیں گی؟
سب سے اہم چیز یہ ہے جو آج دن تک لوگوں کو سمجھنے سے یا سمجھانے سے ہم اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے، ان تک یہ نہیں پہنچا سکے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کے دیکھنے والے سے، آپ کے اس چینل کے توسط سے بہت سارے ابہام دور کرنے کی کوشش کروں گا اپنی ناقص عقل اور علم کے مطابق۔ مطیب بھائی، اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہاں پہ لسانیت کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم صبح ہزارہ کی بات کہتے ہیں تو ہمارے اندر سے اس خطے سے آواز اٹھتی ہے یا ہمارے اٹک پار سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ لسانیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ اگر ملک کے اندر سرائکی صوبے کی آواز اٹھتی ہے، پٹھوار صوبے کی آواز اٹھتی ہے، جنوبی پنجاب صوبے کی اٹھتی ہے، باولپور صوبے کی اٹھتی ہے، یا کراچی سے کوئی صوبے کی آواز اٹھاتا ہے، تو ہم کسی لسانی صوبے کی فیور میں حق میں نہیں ہیں۔ قوموں کے نام سے منسوب نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے ملک، اس کو اسی طرح سے شناخت مختلف ان کے اپنے صوبوں کے نام سے دی جائے، قوموں کے نام سے نہ دی جائے، نہ قوموں کو ان کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہاں پہ یہ ہزارہ جو ہے یہ 1000 سال قبل مسیح میں بھی اس کا تاریخ میں حوالہ ہزارہ کے نام سے ہی ملتا ہے، یہ کسی قوم کا نام نہیں ہے، اس خطے کا نام ہے، اور یہ زیر سایہ رہا ہے کشمیر سے لے کے جل مدینہ تک کی ایک سٹیٹ مکمل رہی ہے، جس کے اوپر کشمیر سے بیٹھ کے کنٹرول ہوتا رہا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 1901 کے اندر جو انگریز نے غلط تقسیم کی، ایک اس تقسیم کے خلاف ہیں۔ 1901 سے پہلے یہ دریائے سندھ جو آپ کا جا رہا ہے، پختون بیلٹ ہے اس طرف اور اس طرف ہم ہیں، اور کثرت سے آپ کو یہ بتاؤں اس وقت بھی وہاں پہ پختون نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہیں، کثرت کے ساتھ اس صوبے کی آبادی آج بھی ہندکوان کی سب سے زیادہ ہے، لیکن ہم ہندکوان کی بات نہیں کرتے، ہند کو بولنے والوں کی بات نہیں کرتے، ہم صرف اس ریجن کی، اس خطے کی بات کرتے ہیں کہ جغرافیائی حدود جو ہے ہماری، اس کے اندر ہمارے جو وسائل ہیں ان کے اوپر اختیار دو۔ چھوٹے صوبے بنانے سے جہاں تک آپ کی بات ہے اس میں فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان اور انڈیا ایک دن کے فرق سے بنے ہیں۔ جس وقت آزادی ہوئی ہمارے حصے میں 4 صوبے آئے اور ان کے حصے میں بھی میرے حال میں کم و بیش 16 کے 17 صوبے بنے ہیں، اس وقت ریاستیں بنی تھی۔ آج ان کے صوبوں کی تعداد میرے حال میں 35-36 سے زائد چلی گئی ہے، اور ہم آج بھی انہی 4 صوبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وفاق سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے پورے 4 صوبوں کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ دن بدن اس وقت جس وقت آزادی ملی تھی تو میرے حال میں 6 سے 7 کروڑ کی آبادی تھی، آج 23 کروڑ آبادی کو کراس کر گئے ہیں۔ گھر وہی ہے، ایک گھر کے اندر 2 کمرے ہیں، اور ان 2 کمروں کے اندر آپ نے پورا ایک خاندان آباد کیا، اور بلکہ 4 نسلیں وہاں پہ پروان چڑھانا چاہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان بیٹا ہوگا، جس وقت اس کی شادی کروائیں گے اس کے لیے بہو کے لیے الگ ایک، ان کی اولاد ہوگی وہ جوان ہوگی، 3 پیڑھیاں جوان ہو چکی ہیں اس ملک کے اندر 76 سالوں میں۔ ہمارے پاس آج بھی ریسورسز ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے صحت، تعلیم اور روزگار، یہ ہر ایک شہری کا حق ہوتا ہے جو لکھا ہوا ہے، صرف لکھا ہوا ہے، بالکل یہ ملنا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائیں، چھوٹے صوبے بنانے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہزارہ ایک صوبہ اگر بنتا ہے تو اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سے لے کے سیاستدانوں کی جتنی پوزیشنز ہیں وہ ساری الگ سے بنیں گی، آپ کی چیف سیکٹری سے لے کے تمام سیکٹریز اس ہزارہ کے صوبے سے ہوں گے، ایڈمنسٹریشن چھوٹی ہوگی، ایک ڈویژن کو توڑ کے یہاں سے 3 مزید نئے ڈویژنز بنیں گے، یہ جس طرح سے کوہستان ڈویژن بن سکتا ہے، پورا ایک بہت بڑا 3 اضلاع اگر بنے ہیں تو اس کے اوپر ڈویژن بھی بن سکتا ہے۔ آپ بٹگرام، تورغر اور بنسیرا کو ملا کے ایک ڈویژن بنا سکتے ہیں، ہری پور، ایبٹ آباد، ایک 3 ڈویژن آپ کے اوپر بنتے ہیں، 3 کمشنر بٹھا سکتے ہیں آپ، 3 آئی جیز بٹھا سکتے ہیں، ان کے نیچے یہ 8 اضلاع کے اوپر ہم بات ابھی کر رہے ہیں، تو اس وقت ان 8 اضلاع کو آپ مزید 8 سے ضرب دے دیں، آپ 16 اضلاع بنا دیں۔ اس وقت ایبٹ آباد کے اندر 4 تحصیلیں ہیں، ان کو آپ 2 اضلاع میں ایبٹ آباد کو تقسیم کریں اور 4 تحصیلوں کو 8 تحصیلوں میں تقسیم کریں۔ آپ کے لوگوں کے بچوں کے لیے جو ہے نا، ایک تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، ان کو سرکاری پوزیشنز ملیں گی، لاکھوں کی تعداد میں ویکنسیز نکلیں گی، ایک تو مہنگائی کو، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ انصاف آپ کی دہلیز تک اگر آپ نے پہنچانا ہے تو اس کے لیے ایڈمنسٹریشن اتنے چھوٹے لیول پہ آپ لے کے ضرور جائیں۔ ابھی مجھے بتائیں، سرکل بکوٹ کے جو لوگ ہیں وہ تحصیل ایبٹ آباد کا حصہ ہیں، بالکل، وہاں سے یہاں تک آنے میں کم و بیش 8 گھنٹے کا سفر ہے۔ ہماری کیا ایسی بنیادی ضرورت یا سہولت ہے جو ہم وہاں پہ باہم کوئک ریسپانس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں؟ آپ ان کو تحصیل دیں، ایک وہاں پہ پورا سٹاف بٹھائیں، ان کے آخر وہ انسان ہیں نا جی، لوگ ہیں، ساتھ ساتھ صحت کا کافی ایشو ہے، وہ ہر شعبے کو لے لیں۔ آپ جس وقت چھوٹے صوبے کی طرف آتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چیزیں آج جس کے لیے بھاگ دوڑ کر کے آپ کو
وہ ہماری اس تحصیل کے ان لوگوں کو یہاں ایبٹ آباد تک درپیش مسائل کے لیے آنا پڑتا ہے، تو چھوٹے صوبوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے ڈویژنز، چھوٹے اضلاع، چھوٹی تحصیلیں، یہ تمام سہولتیں ان کو اپنے گھر میں مل سکتی ہیں، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو میں ان کو مل سکتی ہیں۔ بالکل، یہ سوچ تو آپ کی بڑی اچھی ہے، میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، ہونا بھی ایسے چاہیے، لیکن اس کو صوبہ بنانے کے لیے وہ جو ایک جینون ایفرٹ کی گئی تھی تحریک صوبہ ہزارہ نے، جس میں 2012 میں کافی لوگ ہمارے شہید بھی ہوئے تھے، 2010 میں 10-12 میں اس ایرا میں یہ سٹرگل چل رہی تھی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اس ٹائم اگر بنتا تو اس ٹائم صوبہ بن جاتا، لیکن اس ٹائم صوبہ نہیں بنا، وہ کیوں نہیں بنا؟ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز، جو بیج بوتا ہے نا، شاید اسے نصیب نہیں ہوتا کہ اس کا وہ پھل بھی کھا لے۔ ہمارے قائدین نے 1986 میں اس کا بیج بویا، صوبہ ہزارہ کا نعرہ لگایا، ہم نے 4 مرتبہ جیلیں کاٹی ہیں۔ ہزارہ یونیورسٹی کا قیام ہزارہ قومی ماز کی مرہون منت ہے، ہماری تحریک کی مرہون منت ہے۔ ایبٹ آباد بورڈ کا قیام ہزارہ قومی ماز کی مرہون منت ہے۔ یہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے یہ ان چیزوں کے لیے سٹرگل کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب ہمیں اقتدار نہیں ملا تو ہم نے اس ہزاروال قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے جو ایک ماحول میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں، میں بنیادی چیزیں آپ کو بتا کے دیکھنے سننے والوں کو تھوڑی سی چیز سمجھ بھی آنی چاہیے نا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اسٹرگل۔ ہم نے بغیر اقتدار کے لیے اور بالکل تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ مجمع کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ 2010 تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے ہماری 97 کی تحریک نہیں دیکھی، آپ نے ہماری 99 کی تحریک نہیں دیکھی، آپ نے 2002 میں ہماری طاقت نہیں دیکھی۔ درمیان کا گیپ تو ہمارے درمیان آیا 2010 کی، جس وقت یہ بنیاد پڑی تو بابا حیدرزمان صاحب ہزارہ قومی ماز کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ یہ آن ریکارڈ چیز ہے۔ ہزارہ قومی ماز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پورے ہزارہ بھر سے تمام سیاستدانوں کو جمع کیا، اور اس وقت ہماری سوچ ایک یہ تھی کہ ہم نے تو اپنے طور پہ ایک کوشش کی، بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، ہم اپنی اسٹرگل میں تھے کہ ہمیں صوبہ ہزارہ ملے۔ ہمیں تھوڑا سا سوچ یہ آئی کہ اس کو واسٹ کرتے ہیں اور مزید اضلاع کے ان سیاستدانوں کو، مختلف پارٹیز کے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے، اس میں ہماری آواز اٹھنی چاہیے۔ 2010 میں اس لیے اٹھی تھی کہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس میں، اور اس میں صوبوں کو خود مختاری مل رہی تھی، اور صوبے کا نام خیبر پختونخوا پڑ گیا اس میں۔ ہماری مزاحمت تھی اس میں کہ یار اس طرح سے نہ کرو، یہ ایک بہترین موقع ہے، بنیادی چیزوں کو دیکھ کے اس کے مطابق آپ اس کے اوپر لائے عمل بناؤ۔ وہ تحریک میں جس وقت جان پڑی تو اعتراضات ہوتے ہیں، ظاہر ہے میں کسی دوسری کے جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑا ہونے کو معیوب سمجھوں گا کہ بھائی میری اپنی پارٹی کا بھی جھنڈا ہے، کوئی دوسرا آگے میرے ساتھ اس لیے نہیں کھڑا ہوگا کہ بھائی میری جو پارٹی کا جھنڈا ہے میں اس کے جھنڈے کے۔ ہم نے ایک غیر سیاسی تحریک صوبہ ہزارہ کا نام دیا اس کو، اور اس کے نیچے یہ تمام لوگوں کو لایا۔ بڑے لوگ جس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہماری اس تحریک کا حصہ بنے تو انہوں نے آگے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک تو ہمارے سٹیج ہم سے چھین لیے۔ وہ ہمارے ہاتھوں سے جو چیز ہم جوڑ رہے تھے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کے ان کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ پرسنالٹیز تھیں، لوگوں نے کب دیکھا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات، آپ ہری پور کے لوگوں کو دیکھیں، مانسیرا اور بٹگرام اور تورگار اور ایبٹ آباد، یہ کب چوکو چوراہوں میں آ کے بیٹھے ہیں؟ جس وقت وہ آئے تو لوگ ان کی دیکھا دیکھی آگے بڑی پرمان چڑھ گئی۔ کچھ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہمارا وہ نقصان ہوا۔ ہم نے ہر دور میں پرامن تحریکیں چلائیں، ہم نے کبھی اپنے شہر کے کسی بندے کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا۔ لیکن وہ جو غلطیاں تھیں ان کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تحریک وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکی؟ مختلف جماعتیں اگر اس ٹائم تھوڑا سا سٹینڈ لے لیا جاتا تو ہمیں صوبہ مل سکتا تھا۔ ابھی بنیادی اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت مختلف مکاتب فکر یا مختلف جماعتوں کے لوگوں کو آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں تو بیچ میں شیطانی لامعالا کوئی نہ کوئی اپنا کرتا ہے۔ ہمارے اس تحریک کے اندر جو پرتشدد واقعات ہوئے اس میں ایک بھی آج دن تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جس وقت ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر فائرنگ ہوئی اس سے پہلے کسی ایک سنگل بندے نے کوئی تشدد کا راستہ اپنایا ہو یا کوئی بات تک کی ہو۔ یہ تو ریاستی دہشت گردی کی گئی ہمارے لوگوں کے اوپر، اور انہوں نے آ کے ہمارے اوپر جو ہے نا گولیاں برسائیں اور ہمارے نوجوان شہید کیے اور سارے حالات ہوئے۔ تحریک کو بڑا عروج مل گیا تھا، غلطی ایک ٹیکنیکلی یہ ہوئی کہ اس کو واپس سنبھال نہیں سکے۔ یہ جتنے بڑے پالیٹیشنز تھے ہر ایک کی کمزوریاں کسی دوسرے کے پاس ہوتی ہیں، ان کی کڑیاں، ہم پروگرام سے پہلے بھی آف دی ریکارڈ کچھ باتیں کہہ رہے تھے، بالکل وہ چیزیں آڑے آئی ہیں اس میں ساری۔ مطلب آپ یہ کہنے کہ ان کے کچھ سیاسی مقاصد تھے جس کی وجہ سے یہ سیاسی مقاصد نے تباہ کیا ہے اس تحریک کو۔
اگر سیاسی مقاصد نہ ہوتے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو بام عروج کو پہنچی ہوئی چیز تھی جس میں ہمیں یہ بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ ایوان صدر میں ایگزیکٹو آرڈر تیار ہو رہا ہے، تو ہم پاگل ہیں کہ مطلب وہ اپنی ایک چیز ہماری تیار ہو رہی ہے، ہماری اسٹرگل کسی جگہ پہ جا رہی ہے، ہماری نسلوں کا مستقبل محفوظ ہو رہا ہے اور ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں؟ ہم تو آج بھی اپنے اس راستے پہ قائم نہ ہیں، ہم تو آج بھی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی ٹھیک پارلیمانی راستے کے اوپر چل کے اپنے وہ جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرو۔ ہمارا مقصد صوبہ ہزارہ کا اصول ہے لسانیت کا نہ پروان چڑھانا ہے، نہ ہماری اٹک پار دشمنی ہے۔ وہ بھی اوپر کی بیوروکریسی کے غلام بنے ہوئے ہیں اور اس ملک کے اندر جو بھی سٹرکچر بنے گا وہ اسی کا غلام بنے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں چھوٹے صوبے کرو، ان کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کرو، لوگوں کو سہولیات دو۔ یہ ریاست جو ہے یہ عوام کے سروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس ٹائم سیاسی مقاصد تھے، تو وہی سیاسی مقاصد اب بھی ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح، بلکہ میں آپ کی تحریک کی اگر بات کروں ہزارہ کی، اس ٹائم ایک آپ کی ہزارہ قومی معاذ ہے، ایک تحریک صوبہ ہزارہ ہے، اور ایک اور بھی ہے ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس جس کے چیئرپرسن شہزادہ گستاصب صاحب ہیں۔ وہ غیر سیاسی ایک تحریک ہے، شہزادہ عبداللہ جو ہے جی غیر سیاسی ایک تحریک ہے۔ تو جب کاز ایک ہے، سوچ ایک ہے، مقصد ایک ہے، تو گروپس کیوں ڈیفرنٹ ہیں؟ یہ سب سے اعلیٰ بات کی ہے آپ نے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس صوبہ ہزارہ کا نام دینے والی جماعت ہیں، یہ تمام لوگ آج جتنے گروپس بنا رہے ہیں، جتنی جماعتیں بنی ہیں، یہ ہم سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہماری اس جماعت سے نکل کے لوگوں نے آگے اس کو بنایا بھی ہے اور آگے انہوں نے نام کو بھی پھیلایا ہے۔ ہم نے عملی طور پہ گزشتہ 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے غالباً، ہم نے اس ہزارہ بار سے کم و بیش 4 ایک سیاسی جماعت ہزارہ کے نام کی اور 4 ایسے غیر سیاسی پلیٹ فارمز ہزارہ قومی معاذ میں ضم کیے ہیں، اس لیے کہ ہزارے وال بمقابلہ ہزارے وال آ گئے ہیں۔ ہم لوگ باتیں وہ بھی صوبہ ہزارہ کی کرتے ہیں، ہم بھی صوبہ ہزارہ کی بات کہتے ہیں، مشن بھی ایک مشن بھی ایک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ پوزیشنز کے لیے کرتے ہیں لوگ کہ بھائی میری سیاست آگے بڑھے، میرا نام آگے بڑھے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے ڈیزگنیشنز آپ کو اٹھا کے آپ کو دیتے ہیں، آپ آئیں، آپ ہم سچی اسٹرگل کرتے ہیں، ہم بحیثیت کارکن آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم نے تو دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہماری طرف کوئی بڑے تو صحیح، ہم تو ان کے دروازوں تک گئے ہیں ان لوگوں کے، ان سے پوچھیں۔ تو اس میں آپ جب ان کے دروازوں تک گئے آپ کو نہیں صحیح رسپانس ملا، مطلب یہ لوگ جڑنا نہیں چاہ رہے اس کاز کے لیے؟ سر جڑ جائیں گے تو پھر تو سیاسی دکانیں بند ہو جاتی ہیں نا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں ان سرکمسٹانسز میں کہ جس ٹائم آپ کے خزانے میں وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے بھیک میں مانگے ہوئے ہیں اور کتنی منتیں ترلے کرنے پڑے ہیں، ان حالات میں آپ کو کیا مطلب ایک صوبہ بن سکتا ہے؟ یہ وہ حالات ہیں یا وہ کنڈیشنز ہیں کہ جن میں آپ کو فنڈز ملیں گے؟ کیونکہ صوبہ بنانا ایک پوری ایک نئی مشینری کو آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں صوبہ کیسے بن سکتا ہے؟ پاکستان ہے، اس پاکستان کے اندر ایسے ایسے نامساعد حالات کے اندر ایسے ایسے معجزے یہ لوگ کرواتے ہیں۔ آپ کی سوچ، آپ نے کل نوٹیفیکیشن دیکھیں، کرک کے ایک ڈی پی او صاحب جو ہے ایس پی اپوائنٹ ہوئے ہیں بالا کوٹ کے اندر، ٹھیک ہے، ایبٹ آباد کے لیے بھی 2-3 تھانوں کے اوپر جو سرکل ہے اس کے لیے بھی ہو گیا، مطلب پورے صوبے میں یہ چیز بنا دی گئی ہے۔ پوچھنا، ہم بحیثیت عوام یہ پوچھنا حق رکھتے ہیں کہ جس صوبے کے اوپر 900 ارب روپے سے زائد کا قرضہ ہو، اس کے لیے آپ ایس پی لیول کے بندے اپوائنٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے وسائل کہاں سے لائیں گے؟ ان کو دفاتر چاہیے ہوں گے، ان کو گاڑیاں چاہیے ہوں گے، ان کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے ہوں گے، ان کو پوری رہائشیں چاہیے ہوں گے، فل فلیج پورا سیٹ اپ چاہیے ہوگا، پورا ایک اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ یہ آپ کا اور میرا جیب کٹے گا۔ یہ لوگ ہمدرد نہیں ہیں۔ اگر یہ ایسے حالات بنا سکتے ہیں، مہنگائی کا عالم آپ دیکھ لیں، یہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں کس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ، مطلب یہ ہے، ہم تو اس کو دہشت گردی سے مترادف سمجھتے ہیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو صوبے بنانا کون سا مشکل ہے؟ ہم ان سے کوئی بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خیبر پختونخوا میں سے ہزارہ ریجن کا جو ریونیو جا رہا ہے ہم اس کے اوپر صوبہ چلا سکتے ہیں۔ ہمارے اندر پوٹینشل والے لوگ ہیں یہاں پہ، ان کو موقع دو، یہ بیٹھیں گے۔ اس وقت ملک کے حالات یہ ہیں کہ روکھی سوکھی کھا کے بھی لوگ گزارا کر رہے ہیں نا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنے پیٹ کاٹ کے بھی اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے صوبہ ہزارہ کا قیام چاہتے ہیں۔ آپ صوبہ بنا لیں گے، آپ ریونیو کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ وہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جو آپ نے جن کی نشاندہی کی ہے کہ جو کہ آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے صوبہ ہزارہ کی اگر بات کی جائے تو؟ بہت بہترین، سب سے بڑا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ دریا ہیں بہت،
ایک بڑا ڈیم ہمارے پاس تربیلا موجود ہے جس کے اوپر اجازہ داری کا سسٹم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا ریونیو ہمیں نہیں ملنا, اکھاڑو یہاں سے, ہمارا 84 گاؤں اس کے نیچے دبا ہوا ہے, اس کو خالی کرو, واپس دو ان لوگوں کو وہ زمینیں. 120 ارب روپیہ سالانہ اس کا ریونیو آتا ہے جی خیبر پختونخوا کو. ہمیں کیا ملتا ہے اس میں سے؟ یہ اوپر کے بیلٹ میں آپ دیکھ لیں, داسو ڈیم سمیت تمام یہ جتنے بڑے میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں یہ ہزارہ ریجن کے اندر ہیں. یہ ریونیو جنریٹ کریں گے. معدنیات کے آپ کے پاس وہ ذخائر ہیں جن کے اوپر اللہ کے بندے لوگ صرف ٹورزم کو پکڑتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ سنگاپور کو دیکھ لیں, ٹورزم کا بڑا سکوپ ہے. ٹھیک ہے, ٹورزم دیکھ لیں, اس خیبر پختونخوا کے اندر سب سے زیادہ سکوپ جو ہے ہزارہ ریجن کے اندر ہے. معدنیات کا ہے, جنگلات یہاں سے بے دردی سے لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جتنی مطلب چھوٹے لیول پہ آپ یہاں پہ اس زرخیز علاقے ہیں ہمارے, ان زرخیز علاقوں سے پھلوں سے لوگ مطلب وہ اپنی سہولیات لے لیتے ہیں. باہر کے کئی ایسے ممالک ہیں, میں ڈاکومنٹریز بڑی شوق سے دیکھتا ہوں ایسی چیزیں, ان میں ایسے بھی علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, ان کے اوپر اور کوئی چیز نہیں ہوتی, انہوں نے پیوندکاریاں کی. زیتون ایک ملک, اب آپ دیکھیں میں آپ کو اس کا لنک شیئر کر دوں گا, اس کی سب سے بڑی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی جو ثابت ہوئی ہے وہ زیتون کا پھل ہے ان کا, اور انہوں نے کیا کیا ہوا, پیوندکاریاں کی ہوئی ہیں درختوں کے اوپر. صرف ایک زیتون کے اس پودے کی وجہ سے اس ملک کی اکانومی انہوں نے سٹرانگ کی ہوئی ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کو جنگلی کو جسے ہم بولتے ہیں, جنگلی زیتون ہوتا ہے وہ, اس کے اوپر پیوندکاریاں کروائیں, اس سے اوپر ریونیو لیں. ہمارے ایبٹ آباد کے اندر کی ایسے مثالیں ہیں جنہوں نے سالانہ 1.5-2 کروڑ روپیہ کما رہے ہیں لوگ اس زیتون کے, اس جنگلی زیتون کے اوپر پیوندکاری کے ذریعے. حکومتی سرپرستی ہو, ٹورزم کو پروموٹ کریں آپ اس کے اوپر صوبہ ہزارہ, کیونکہ ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اوپر صرف ایک چیز بھی ہو تو آپ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اور یہ جس طرح دنیا میں کہتے ہیں نا ایک برونائی دارالاسلام ملک ہے, وہ امیر ترین بھی ہے اور خوشحال ترین بھی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبہ پاکستان کا برونائی دارالاسلام بن سکتا ہے, جو ملک کے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوگا. اس کا ریونیو پاکستان کے قومی خزانے میں ہمارے غریب لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, لیکن دلوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. آپ اجارہ داری تو چھوڑیں اوپر سے, ہم لوگ باہر نکلیں, ہم لوگ اپنی ریسرچ بھی تھوڑی کرتے ہیں, لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں, لوگوں کا تو آگے سے بڑا مختلف موقف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں صوبے کا, ہمیں تو صوبہ چاہیے ہی نہیں. اصل میں لوگوں کو فوائد کا پتہ ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ لوگوں کا بنیادی مسائل کیا ہیں؟ ان کا ایک عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایبٹ آباد میں رہائش پذیر ہے وہ ارد گرد کے کسی بھی علاقے سے ہوگا. کم لوگوں کے اپنے مکانات ہیں, غریب طبقہ کثرت سے دیہی علاقوں سے آتا ہے صرف روزگار کے حصول کے لیے, دیہڑی لگاتا ہے, بچوں کا پیٹ پالتا ہے, کرائے دیتا ہے, بجلی کے بل دیتا ہے. اس کے پاس یہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے مطیب بھائی کہ وہ اس بڑی سوچ کی طرف جائے کہ یہ صبح اگر بن جائے گا. ابھی تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں بچوں کا کس طرح سے پیٹ پال رہا ہوں. جس دن اس کی یہ سوچ آ گئی اس کو کہ یہ اگر صوبے کے لیے میں اسٹرگل کروں ان کے لوگوں کے ساتھ مل کے, تو یہ میری نسلوں کے لیے آج میں ان کے 2 وقت کی روٹی کے لیے کر رہا ہوں, کل کو ان کو بہترین مستقبل مل سکتا ہے. لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں میں مایوسی ہے. لوگ کہتے ہیں جس ٹائم یہ تحریک فل سوئنگ پہ تھی, ہم لوگوں نے جانی قربانیاں دی, مالی قربانیاں دی, لوگ شہید بھی ہوئے, اس کے باوجود جس ٹائم آیا تو لوگ اپنے اپنے سیاسی جھنڈوں کے نیچے چلے گئے اور صوبے کی یہی تو سب سے بڑا نقصان ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا, بالکل. جس سیاسی جماعت کے منشور میں صوبے بنانا نہیں, جس سیاسی جماعت کے منشور میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ وہ آپ کے حقوق دے, تو ہم کس طرح سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ صوبہ ہزارہ کے لیے مخلص ہوں گے؟ کیا آپ نے نہیں سنی بڑے تمام لیڈرز کی ایبٹ آباد کے اندر, ہزارہ کے اندر آ کے اسپیچز کے صوبہ ہزارہ بنائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے؟ مجھے بتائیں, پاکستان کی تمام بڑی جماعتیں خیبر پختونخوا کے اندر ہیں 7 ریجن, بالکل 7 ریجن میں سے ایک ہزارہ ہے. ہزارہ کے ایک ریجن کا ووٹ لینے کے لیے اگر کوئی آ کے یہاں پہ سختی سے یہ کہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اقتدار میں بیٹھتے ہی آپ کو صوبہ ہزارہ دوں گا, میں آپ کو یہاں سے لکھ کے دیتا ہوں, وہ خیبر پختونخوا کے 6 ریجن میں سے شکست کھا جائے گا. کوئی اتنا بڑا سٹینڈ نہیں لیتا. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس پارٹی کے آئین اور منشور میں یہ شامل ہے کہ ہم نے یہ سٹرگل کرنی ہے, آپ کو اس ریجن کے لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. ہم اس لیے کہتے ہیں لوگوں کو کہ ہزارہ قومی مواز کی طرف آئیں, یہ آپ کی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہی ہے. بالکل, ہزارہ پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, بڑی تفصیل سے آپ نے اس کے سارے ریسورسز بھی بتائے, مسائل بھی بتائے, اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے بتایا. آپ ایک اور تحریک کا حصہ بنے ہوئے, عوام بچاؤ تحریک. جی, اس تحریک کا کیا مقصد ہے اور اس کے لیے آپ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ آواز تو سب بھی اٹھا رہے ہیں,
لیکن اس مہنگائی میں خصوصی طور پہ بلوں کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس ٹائم، ان بلوں کو نہ جمع کرا کے کیا آپ سول نافرمانی کی طرف نہیں جا رہے؟ اور دوسری بات، بل آپ جمع نہیں کروائیں گے، ہماری بجلی آ رہی ہے آئی پی پی سے، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ بجلی بند کر دیں گے، پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے گا. تو کیا بل نہ جمع کروانا سولوشن ہے؟ یہ عوام بچاؤ تحریک کا ایک وہ جینون پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ جہاں تک بات ہے عوام بچاؤ تحریک کی، یہ ایسی ایک چیز ہے جسے ہم عبادت کے درجے پہ رکھتے ہیں. موجودہ حالات کے اندر جہاں پہ عام آدمی، آپ نے دیکھا کوئی بیٹی کی بالیاں بیچ کے چھوٹی معصوم بچی، پریشانی ہے نا، جینونلی بہت پریشانی، ہم بھی پریشانی. ریسرچ کرتے ہیں، لیکن بل نہ جمع کرانا اس کا حل ہے؟ یہی تو سب سے بڑا حل ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں اس میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریجن کا 8 لاکھ کنزیومر ماہانہ 8 ارب روپے دیتا ہے خیبر پختونخوا کو. بلوں کی مد میں؟ بلوں کی مد میں کتنا دیتا ہے؟ 8 ارب روپے. ریسرچ کر لیں اس کے اوپر، سرچ کریں آپ، اس میں شواہد کچھ غلط ہوں. 19-20 کا فرق ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اتنا بڑا کوئی بلنڈر نہیں کر سکتا کہ جتنا ہم. یہ آپ ایک فگر دے رہے ہیں، ایسٹیمیٹڈ فگر ہے. ایسٹیمیٹڈ فگر میں 8 ارب روپے سالانہ ماہانہ خیبر پختونخوا کو ہم دے رہے ہیں. 7 ریجنز ہیں اس خیبر پختونخوا کے اندر، اور بنو ریجنز کے تمام ملازمین کی تنخواہیں تب نکلتی ہیں جس وقت ہزارہ کا 8 ارب روپے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ضرور بریک لیں اس کو. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، اسد صاحب سے میری گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے ایک تحریک سٹارٹ کی ہے جس کا نام ہے عوام بچاؤ تحریک. تو اسی گفتگو کو آگے ہم یہیں سے بڑھاتے ہیں. جی اسد صاحب، آپ وہ تحریک کا بتا رہے تھے کہ بل نہ جمع کرنے سے کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا، ایک وضاحت میں اس میں سب سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں، یہ تحریک میں نے نہیں بنائی ہے. یہ تحریک نواں شہر کے ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ڈسٹرکٹ میں سب سے پہلے بلوں کے خلاف جو ہے نواں شہر ایکشن کمیٹی کے ذریعے انہوں نے ایک جرگہ بلایا، اور اس کے رسپانس کے بعد ہم ان کے بحیثیت کارکن ان کے ساتھ چلے. لیکن اب آپ اس کا حصہ بن چکے ہیں. حصہ ہیں ہم، ایک دوسرے کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک بات رہ چکی اس سے پہلے، چونکہ ایک سیشن میں ہم نے بات کی ہے صوبہ ہزارہ کے اوپر، بینگ اے پولیٹیکل پارٹی کے ایک ورکر کی حیثیت سے یا ذمہ دار کی حیثیت سے، یہاں پہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، جتنی بھی بات عوام بچاؤ تحریک کے حوالے سے کروں گا، اس میں کوئی سیاسی عمل دخل نہیں، کوئی ڈیزگنیشن نہیں، کوئی انا نہیں، کوئی میں نہیں. یہ پیورلی ایک لوگوں کی کاز ہے، یہ ایک لوگوں کی کاز ہے، پسے ہوئے طبقے کی کاز. پسے ہوئے، اس میں میں خود سب سے زیادہ پسا ہوا ہوں. سبھی اس میں تو آج اور اس پسے ہوئے طبقے سے ہمارا یہ وعدہ پہلے دن سے لے کے نکلے تھے، ان کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر نہ ہم سیاست کر رہے ہیں، نہ سیاست کریں گے. اس کے اوپر نہ ہمیں آپ سے ووٹ چاہیے، نہ ہمیں آپ سے نوٹ چاہیے، صرف آپ کی سپورٹ چاہیے. یہ کاز بہت بڑا ایک کاز ہے. یہ سیاسی وابستگیاں اور سیاسی چیزیں اور ڈیزگنیشن یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن اس میں آپ اپنے مطالبات میں یہ بھی تو اضافہ کر سکتے ہیں، بھائی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ایران ہے. ایران کے سفیر نے پچھلے دنوں بولا تھا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو 15 دنوں میں آپ کا پیٹرول کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ویسے بھی 40% تک ہمارا پیٹرول ایران سے سمگل ہو کے آ رہا ہے. مطیب بھائی، اگر یہ چیزیں آپ کے اور میرے پاس میں ہوتی تو خدا گواہ ہے، میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں آواز اس پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر ایسے یہ جو آپشنز ہیں ہمارے ممالک کے ارد گرد کے پڑوسی ممالک کے ساتھ ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، افغانستان اگر وہ چیزیں ہوتی اور ہم ویسے عمل درآمد کر رہے ہوتے، خدا کی قسم ہمارے اس ملک کے اندر غریب ڈھونڈنے سے نہ ملتا کوئی بھی. وہ بڑا زرخیز ملک ہے جی، اس کے اوپر اللہ کا بڑا رحم ہے. جس کے پاس ریگستان ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہوں، گلیشیئر ہوں، 4 موسم ہوں، پھل ہر طرح کا ہو، لوگ محنتی ہوں، جفاکش ہوں، سارا کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر یہ حالات ہے تو یہ لوگوں کی خاموشی ہے نا، جس کے اوپر ہم کہتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں اس عوام بچاؤ تحریک میں جاگو عوام بدلو نظام. بجلی کے بلوں سے بات آپ نے شروع کی، تھوڑی سی وضاحت کر دوں.
بل نہ جمع کروانا سب سے بڑا مسئلے کا حل ہے ہمارے، سب سے بڑا حل ہے وہ میں نے پہلے بھی ایک اس میں آپ کو بتا دیا کہ ہمارا اس ریجن سے جا رہا ہے 8 ارب روپیہ، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اچھا باقی جو ریجنز ہیں نا ان سب کی کاسٹ ملا کے 8 ارب روپیہ نہیں بنتی خیبر پختونخوا کی، جتنی صرف ایک یہاں سے جا رہا ہے۔ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا، بہت مطلب ایک طاقت ہے آپ کی نا، اور اس کے اوپر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی یہاں کی، یہ تو کافی پرانا اور دیرینہ مطالبہ ہے، یہ ہونا چاہیے ہر ریجن کی بیس پہ، بلکہ پاکستان کے ہر ریجن کی بیس پہ۔ سر آپ تو الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بات کر رہے ہیں، آپ کا تو بورڈ بھی جا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس کے لیے بھی ہم نے جانے لڑائی ہیں نا جی، ہم روڈوں پہ نکلے ہیں، ابتباد کے لوگ نکلے ہیں، اسٹیک ہولڈرز نکلے ہیں، یہ تمام ہم نے روکا ہے، اسے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے، اور سب سے بڑا کریڈٹ اس میں بھی جو ہے یہاں کے ملازمین کا ہے جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے۔ اچھا یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی انکم مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے آ رہی ہے، جس وقت تک وہ آ رہی ہے آپ بیغم ہیں، چھوٹا موٹا مینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی چیز آ جاتی ہے چلو یار 5-10 ہزار اوپر نیچے ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے۔ جس وقت آپ کی انکم ختم ہو جائے گی، پیچھے سے رک جائے گی، 1 لاکھ روپے مہینہ آپ کو آنا بند ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے پریشانی پڑے گی۔ بالکل 1 مہینہ آپ سروائیو کریں گے، دوسرے مہینے کریں گے، تیسرے مہینے آپ مجبور ہو کے بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے کہ یار میرے اوپر تو حالات بڑے ماڑے ہو گئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، آپ سول نافرمانی کی بات کہتے ہیں، بل جلانا اگر سول نافرمانی ہے تو آپ پاکستان کے کس شہر میں بل نہیں جلائے گے؟ سول نافرمانی اور کسے کہتے ہیں؟ یہ بل جمع نہ کرانا، جمع نہ کروانا، یہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، نہ ہم نے خود جمع کروائے ہیں اور لوگوں سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بل مت جمع کروائیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور بات بلکہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں کہ IMF ایک مین اس میں رول پلے کر رہا ہے، حکومت تو اس ٹائم ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے، اور IMF نے ناظرین بالکل سٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے بولا عوام کے لیے کسی قسم کا حکومت کو بولا آپ ریلیف نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ انہوں نے ان کو بولا تھا کہ یہ 6 ارب روپے کی سبسڈی ہے یا جو بھی ریلیف ہے، ریلیف اس کو کہہ لیں، جبکہ IMF کے بقول یہ 15 ارب روپے کا ریلیف، اور انہوں نے جو بھی پروپوزل تھا اس کو ریفیوز کر دیا۔ اب اس ریفیوزل کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اچھا مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پہلی آپ کی بات کی طرف پڑھوں، IMF ایسا شاطر قسم کا ایک دشمن آپ کا بیٹھا ہوا ہے جس نے آج دن تک ہمارے بالخصوص، ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے ان حکمرانوں سے جو ڈیلنگ کرتے ہیں ان لوگوں سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تھوڑی اپنی عیاشی کا لیول نیچے لے کے آ جاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے اوپر 23 کروڑ عوام کے اوپر جو ہے نا 90,000 جو گاڑی دی گئی ہے نا سرکاری وفاق کے پاس، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، یہ ظلم ہے، ختم کریں اس کو۔ آپ کا یہ غریب کی عوام کے سر سے بوجھ بھی اترے گا، آپ کے خرچات بھی کم ہوں گے، عیاشیاں ختم ہونی چاہیے۔ ہمارے مطالبات ہیں عوام بچاؤ تحریک کے کہ اس ملک کی سرکاری یا حکومتی سیاسی جو اشرافیہ ہے ان کی مراعات اور عیاشیاں ختم کریں۔ سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو 1000 cc سے اوپر کی گاڑی نہ دی جائے۔ یہ مفت کی بجلی، پیٹرول، ڈیزل، لوازمات، گیس، سب کچھ فری ان کو۔ وہ خدا کے بندوں، مثال کے طور پہ وابڈا کے ملازمین کو آپ لے لیں، جو لائن مین جاتا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہو سکتی ہے؟ وہ جائے گا، وہ لائن کے فالٹ بھی دور کرے گا، وہ میٹر ریڈنگ بھی کرے گا، وہ بل بھی ڈسٹریبیوٹ کرے گا، اس کی تنخواہ مائنر ہے۔ آپ اسے سہولیات دیں نا، مفت بجلی اسے دیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے۔ 17 سکیل سے اوپر کسی کا حق نہیں۔ اچھا جتنا سکیل اوپر بڑھتا جاتا ہے اتنی مراعات اوپر بڑھتی جاتی ہیں، عیاشی کے ان کو مطلب وہ سارے مطلب آپ لوگوں کا ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ جتنی بھی مراعات ہیں جو اربوں خربوں میں، جس میں بجلی فری، پیٹرول فری، گاڑی فری، سارا جو ایک لیوش لائف سٹائل، اگر سادگی اختیار کرنی ہے تو پہلے اوپر والے سادگی اختیار کریں۔ افغانستان کو دیکھیں نا، پڑوسی ملک ہے، 70,000 لوگ آئے ہیں پورے افغانستان میں، امریکہ کو کھدیڑ کے نکال دیا انہوں نے۔ برسر اقتدار بیٹھی ہوئی جماعت کو منتخب صدر وہاں کا جو بیٹھا ہوا تھا وہ جان بچا کے بھاگا ہے۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ پتہ نہیں قتل عام شروع ہو جائے گا، خانہ جنگی شروع ہوگی، بڑا ہوگا۔ آپ شرم آنی چاہیے ہمارے اس ملک کی اشرافیوں کو، آپ پڑوسی ملک سے ان درویشوں سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ تو ڈالر ابھی یہ بتایا جا رہا ہے 73 روپیز کا ہے، چلیں ہم 75 کر لیں، 75 کر لیں، ہم کہاں پہنچے؟ ٹھیک ہے۔ اور عالمی سروے کے مطابق دنیا کا سستا ترین ملک اس وقت افغانستان ہے۔ بالکل
اور گزشتہ ایک سال کے اندر، یہ بھی عالمی ادارے کی رپورٹ ہے، گزشتہ ایک سال کے اندر مہنگائی کی شرح میں 14% کمی آئی ہے وہاں پہ، اور ہمارے یہاں پہ دیکھ لیں ظلم بنا ہوا ہے، ڈالر 333 کو کراس کر چکا ہے۔ ایک کوشچن آپ سے پوچھوں گا، اس کا جواب آپ نے بڑے دل سے دینا ہے۔ آپ کے پاس دو آپشنز ہوں، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان، ان میں سے آپ نے کسی ایک کو لیڈر چننا، آپ کس کو چنیں گے؟ میرا خیال ہے جی عمران خان ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 40 سال میں نے اپنی ہوش کی عمر میں، میرے 27 سال ہو گئے ہیں اسٹرگل کرتے ہوئے، ہم نے ان کو بار بار دیکھا ہے، ایوانوں میں، اقتداروں میں بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، مصلحت کے نام پہ ہمیشہ انہوں نے عوام کو سامنے رکھا ہے، ان کے سروں کو سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سودے بازی کی ہے۔ 40 سال جن لوگوں نے اقتدار حاصل کیا، وہ 40 سال میں عوام کو سہولیات نہیں دے سکے۔ میرا سیاسی نقطہ نظر بہت مختلف ہے، ہمارا اختلاف ہے سیاسی جماعتوں کا آپس میں، عمران خان صاحب کی، ان کی اپنی جماعت ہے، ہماری اپنی جماعت ہے، لیکن اس بندے کو بھائی جس کو آپ 3 سال دے رہے ہیں، 3 سال بعد اس نے بہت ظلم کیا۔ ہم اس نیج پہ تھے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ باقی کا 1-1.5 سال جو لگایا ہے ان پی ڈی ایم والوں نے، ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ اسی کو ملنا چاہیے تھا۔ وہ اس حد تک خراب ہو کے نکلتا کہ اس کا ایک بھی چاہنے والا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اسے سیاسی شہید بنا دیا، وہ پہلے سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں سرائیت کر گیا۔ فضل الرحمان صاحب کی تو وہ چلیں کیا کہوں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ یہ جو اکنامک ایشوز چل رہے ہیں، جتنے بھی اکنامک ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، آٹے کا ریٹ زیادہ، چینی کی شارٹیج ہو گئی، ریٹ بھی ڈبل ہو گیا، ان ساری اکنامک سچویشن سے یہ ملک کس طرح نکل سکتا ہے؟ آپ کے نزدیک اس کا کیا لایا عمل ہونا چاہیے؟ یہ اہم چیز ہے۔ اچھا ایک چیز وہ فضل الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا نا، تو وہ آج سے اگر آپ کو یاد ہو تو 14-15 مہینے پہلے پورے ٹولے کے ساتھ لاہور سے نکلے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے، مہنگائی بچاؤ تحریک تھی جی۔ یہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا اور گورنمنٹ نے کوشش کی ریلیف لینے کی، انہوں نے اسٹریٹ اوے بولا ہمارے اینڈ سے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ تو یہ تو آگے آنے والے وقتوں میں بات ہو رہی ہے کہ بجلی کا 1 یونٹ 90 روپے تک چلا جائے گا یا اس سے بھی زیادہ چلا جائے گا، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ جہاں تک بات ہے آئی ایم ایف کی، ہم تو بحیثیت پاکستانی میں اس چیز کو نہیں مانتا، کیونکہ میں نے تو کوئی معاہدہ سائن نہیں کیا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اس پاکستان کی 23 کروڑ عوام نے معاہدہ کوئی بھی سائن نہیں کیا آئی ایم ایف کے ساتھ یا کسی عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ۔ جن لوگوں نے یہ ہمارے سروں کے اوپر تھوپا ہے سارا کچھ، وہ ذمہ دار ہیں، وہ اس کو ختم کروائیں۔ ہمارا تو مطالبہ ہے، ہمارے مطالبات میں سے یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدوں کو پبلک بھی کیا جائے، اور پچھلے 76 سالوں کا پتہ چلے، 76 سالوں کا کریں یہ تمام۔ 76 سالوں کی آپ نے بات کی، 76 سالوں کے بعد آج پاکستان یہاں تک پہنچا ہے۔ ان 76 سالوں میں ایسی کیا چیزیں ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان اتنی تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہا ہے؟ کرپٹ سیاستدان، کرپٹ اشرافیہ، کرپٹ بیوروکریسی۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ان کو زیارت بھیجنے والوں سے لے کے اس ملک کے اوپر جمہوریت کے نام پہ تسلط بنانے والے وہ سیاستدان، اور اس ملک کے اوپر ہر دور کے اندر پچھلی کئی دہائیوں میں ڈکٹیٹرشپ کو پروموٹ کرنے والے اور اس کے زیر سایہ اٹھنے والے تمام سیاستدان اور سیاسی جماعتیں یہ ذمہ دار ہیں ان تمام چیزوں کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک ذکر آپ نے کیا کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ 90 روپے تک یونٹ جانے والا ہے، جی، یہ جس وقت جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے 23 کروڑ عوام کو اسی طرح مٹھی میں رکھ سکتے ہیں؟ مطلب میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں، میں آپ کو سمپل سے یہ کہتا ہوں، آپ آئیں میرے بچے کے گلے پہ ہاتھ رکھیں یا اس کے سینے پہ، اس کے پیٹ کے اوپر لات ماریں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ کتنے بااثر اور طاقتور کیوں نہ ہو، میں ٹکراؤں گا آپ سے۔ سوال میرے بچے کے پیٹ کا ہے، سوال اس کی زندگی کا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بھوک اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب قوم یکجا ہوگی، یکجا ہو گئی ہے۔ یہ بھوکے سارے جس وقت باہر نکلیں گے نا، انہوں نے حلال اور حرام کی تفریق کیے بغیر لوگوں کو کھانا شروع کر دینا ہے، کوئی سامنا نہیں کر سکے گا۔ اور اس ریاست کو یہ سوچنا چاہیے، میں آپ کی بات سے قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، ریاست کو یہ سوچنا چاہیے 76 سالوں میں ہم جیسے گدھے جو ان کو بطور عوام ملے ہیں، جن کے سروں پہ یہ ریاست قائم ہے، آپ ہر دور میں اپنے اقتدار اور اپنی مرحات کی خاطر جتنے ظلم کرتے آئے ہیں، اگر بحیثیت انسان پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو شاید ایسے کوئی مثالیں نہیں ملتی ہیں ان کی،
میں یہ پوچھتا ہوں یار، کلمے کے نام پہ بننے والے اس ملک کے اوپر یہ جو اشرافیہ اپنی جڑیں کر کے بیٹھا ہے، کل کو انہوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ یہ حالات جو عام آدمی کے بچوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ آئے روز نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیاں فروخت کرنے لے جا رہے ہیں، آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ باپ نے اور ماں نے مل کے بچوں کو پہلے زہر دے کے ذبح کیا، پھر ایک دوسرے کو مارا، اور یہ کس کے سارے؟ یہ اس ریاست کے یہ تمام ذمہ داروں کے یہ ذمہ دار ہیں یہ لوگ، اور ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ جو خاموش ہے ظلم کو سہنے میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ غلط روایت ہے، میں ہر جگہ یہ اس کے اوپر بولا ہوں، اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک غلط چیز بتائی گئی ہے کہ جس وقت تک بچہ روئے نہ اسے ماں دودھ نہیں دیتی۔ میرے جیسے پاگل آدمی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ کیسی بجڑ ماں ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا بچہ کس وقت اس کا پیٹ بھرا ہے، یہ دوبارہ اس کو بھوک کس وقت لگے گی، اور اس کے رونے سے پہلے اس کو دیں۔ یہ ریاست ماں ہے ہماری، اس کا کام ہے یہ میرا خیال کرے۔ یہ خیال نہیں کرے گی، میں بغاوت کروں گا، میں لڑوں گا اپنے حق کے لیے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان سے ہیں، ہم کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں سے بنایا گیا یہ پاکستان کوئی ایسے لوٹ لوٹ کے کھاتا رہے۔ بس جو کچھ ہو گیا یہ بہت ہو گیا، اب اس کے آگے خود رک جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ بحیثیت عوام ہمیں مجبور مت کرو ٹھیک ہو کہ ہم آپ کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ مجھ جیسے کئی پاگل اس صفحہ ہستی سے جائیں گے، ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے احکامات کے مطابق یہاں پہ لوگوں کے انصاف کے لیے کام کرنا ہے، آپ کو خاموش ہونا پڑے گا، اس کے لیے تیاری کریں یہ لوگ۔ بالکل۔ اور وہ پاگل جو اپنے بچے کی گھر میں اس کو بھوک سے بلکتا اور مرتا سسکتا دیکھے گا نا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ باہر نکل کے آپ کو انقلاب فرانس کی اگر آپ نے کبھی اسٹڈی کی ہو، یا میں نے اسٹڈی کیا ہوا، وہاں پہ یہ بھوک کی وجہ سے ہی لوگ نکلے، ایسے ہی اٹھا تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا، کسی نے اس تحریک کو لیڈ نہیں کیا تھا۔ وہ فرانسیسی آج بھی استحکام کی جگہ پہ کھڑے ہیں، بالکل۔ اور ان کی اس پچھلی 150 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، بڑا اس سٹیبل میں کنٹری کوئی ظالم ان کے اوپر حکمران نہیں بنا۔ ایک مزے کی بات میں آپ کے ساتھ ایڈ کروں، ایک قتل ہوا ہے، ایک بچے کا، پوری ریاست بند ہوئی ہے، اور تب تک بند ہوئی ہے کہ جس ٹائم اس قاتل کو کیفر کردار تک آپ نہیں نے پہنچایا بات کی گیا۔ تھی کہ یہ آگے جا کے یہ سٹیپ لے رہے ہیں کہ یہ پوری بجلی بند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہی ہیں یہ بجلی بند کریں۔ یہ جو کچھ چل رہا ہے حضرت، یہ ہمارا خون پسینہ جلا کے یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمارا خون جلنا بند مطلب ہو، آپ کے کہنے کا یہ کہ اب عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ بند کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں جس طرح کشمیر والے لوگ اٹھے ہیں، انہوں نے اپنی زمینوں سے کھمبے اکھاڑے، ہم اندر تو اپنے مطالبات نے عوام بچاؤ تحریک نے رکھا ہے، ہماری زمینوں کے اوپر لگے ہوئے کھمبے، گزرنے والی تاروں کے، گزاری گئی لائنوں کے، ان کے بھی آپ سے پیسے لیں گے۔ جس وقت سے لگے ہیں اس وقت سے حساب لے کے ہم اپنا کرایہ وصول کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہمارے اوپر حکمرانی بھی کریں، آپ ہم سے ٹیکس بھی لیں، آپ ہمیں سہولیات بھی نہ دیں، اور آپ یہ بھی کہیں کہ نہیں جو کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر سب اچھا کی رپورٹ، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آپ کے بالکل آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے، اور ہمیں ہمارے قائدین نے یہ سکھایا تھا کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس 76 سالہ تاریخ کے اندر جو ثابت ہوا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے حق مانگا اور اسے بڑی آسانی سے کسی نے حق دے دیا ہوا، ہمیشہ حق چھین کے لینا پڑتا ہے، ہم اس تیاری میں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سے پروگرام سٹارٹ میں نے ہزارے سے کیا تھا، میں چاہ رہا ہوں اختتام بھی ہزارے پہ کروں۔ جی، سیاسی بھرتیوں کے حوالے سے آپ کی کیا ٹیک ہے؟ ہزارہ ریجن کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت بات وہی پھر صوبے کی لیول پہ آ جائے گی، ہمارے نہیں یہ جو سابقہ گورنمنٹس میں سیاسی بھرتیاں ہوتی میں آ رہا ہوں، میں اسی میرٹ طرف کا قتل عام ہوتا رہا ہے، اسی طرف آ رہا ہوں نا۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابھی خیبر پختونخوا ہے، ہم ایک ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے جدا نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد خیبر پختونخوا، اور اس کے بعد ہزارہ، اور یہ ساری چیزیں۔ جہاں پہ حق کی بات ہے، جہاں جہاں پہ میرٹ کا قتل عام ہوا ہے، یہ کمپلیکس کو دیکھ لیں، ہمارے ہزارہ کے تمام اداروں کے اندر دیکھ لیں، ہمارے تمام اٹک پار کے وہ بھائی آئے ہیں جن کے پاس نہ کوالیفیکیشن اس لحاظ کی، نہ ان کا میرٹ بنتا تھا، نہ کچھ، صرف پیسہ اور سفارش تھی۔ ہمارے لوگ ہمارے علاقوں میں بڑا پوٹینشل ہے، ہمارے علاقوں کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے، ہمارے نوجوانوں سے بوڑھوں خدا گواہ ہے کہ ان کی کارستانیاں اور ان کے کارنامے سنیں تو بندہ اشش کر اٹھتا ہے، اور پھر اپنی اس کردار کے اوپر ہمیں ماتم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے سیاسی جتنے نمائندگان آئے ہیں، یہ میں آپ کو بالکل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں،
اچھا ہمارے یہ جتنے سیاسی اکابرین ہیں یہ جس وقت وہاں پہ ایوانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ یہ ڈیل کرتے ہیں. ڈیل ان کی کس بیس پہ ہوتی ہے کہ ہزارے کے لیے تو تمام سیاستدانوں کی ملک کے اوپر کوئی بھی اشرافیہ بیٹھے گا, کوئی جرنیل بیٹھے گا, سیاستدان بیٹھے گا, بیوروکریٹ بیٹھے گا, کوئی بھی آئے گا, اسے نتھے گلی میں پلاٹ چاہیے, اسے سہولیات چاہیے, اس کے بچوں کو یہاں پہ فری ایڈمیشن چاہیے, اس کے بندوں کو یہاں پہ نوکری ضرور چاہیے, اس کو گھر ایک بہترین عالی شان چاہیے, زمین کھلی سی اسے لازمی چاہیے. ہزارہ کی آب و ہوا یہ پورے پاکستان سے بہت مختلف ہے. یہ لوگ وہاں پہ یاریاں پالتے ہیں اس لیے جا کے. ہمارے یہ سابقہ ایک موصوف تھے, ان کی فیملی سمیت بہت سارے ان کے ٹاؤٹ لگے رہے ہیں, اور 3-3, 5-5 لاکھ روپے لے کے لوگوں کے بچوں کے ایڈمیشن بھی کرواتے رہے ہیں, اور 8-10 لاکھ روپے میں نوکریاں بھی دیتے رہے ہیں لوگوں کو. تو اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی؟ کب نہیں اٹھائی, آن دی ریکارڈ ہے, اخبارات اٹھائیں, سوشل میڈیا کی ہسٹری میری ساری اٹھا کے دیکھیں. نہیں وہ ایک سلسلہ تو چلا, پھر اس کو منطقی میں نے نہیں روکا ہے جی, منطقی انجام میں نے تک نہیں روکا ہے. پہنچانا. میں ہمیشہ ہر دور میں اسی طرح سے ان لوگوں کے خلاف باغی بن کے میں اٹھاؤں. میں نے ان کے خلاف بات کی ہے, میں آج بھی کہتا ہوں اور میں آئندہ بھی کروں گا. میرے حصے کا کام, مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے. اس نے کبھی گھسیٹ کے کسی نمازی کو یہ نہیں حکم کسی جگہ کہ جو بھی نظر آئے گھسیٹ کے لے جاؤ اور اسے نماز پڑھانا شروع کر دو. میں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے جو اپنے حصے کا کردار ہے وہ ادا کر رہا ہوں, اور میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے. کم از کم ایک مطمئن ہو کے ضرور اللہ کے حضور جانا چاہتا ہوں, وہاں پہ یہ کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے, باقی نہیں ہو سکا. مجھے پتہ ہے شاید اس کے اوپر بخشش نہیں ہوگی, لیکن میں اپنے ضمیر کو تو مطمئن کروں نا. یہاں پہ تو لوگ ضمیروں کے سودے کر کے جاتے ہیں, اقتدار میں بیٹھتے ہیں. یہ تمام ہمارے جتنے بھی MNA MPA ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, یہ اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو اگلی باری کے لیے اپنے راستے ہموار کرنے کے اگلے بھی مرتبہ اس سے اچھی پوزیشن ہو. ابھی سے لوگوں کے ساتھ مراسم, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ مراسم اچھے رکھو. میں آپ کے کام آؤں گا, آپ میرے کام آئیں گے. ہمارا پہلے سے کچھ طے. یہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے نا ان کے آپس میں, یہ ڈیلنگ تباہ کر گئی ہے ہمارے لوگوں کے. ہمارے علاقوں کو پسماندگی, زرخیز علاقہ ہے. ظلم نہیں ہے کہ اس ٹورزم اگر صرف یہاں پہ ہو تو ہمارے علاقے سے کیا آپ دیکھتے ہیں, یہاں پہ پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے لوگ یہاں پہ محنت مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں. بالکل, انہوں نے اپنے روزگار کے اچھے مواقع بنائے ہوئے ہیں. سیزن بھی انجوائے کرتے ہیں, موسم بھی انجوائے کرتے ہیں. بڑے طبقے سے لے کے فقیر تک دیکھیں آپ کو پنجاب سے آ رہا ہے اور یہاں سے یاشیاں مار کے جا رہا ہے. اور ہمارے علاقوں کا تندرست و توانا اور مضبوط قد کاٹھی کا نوجوان جو حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے, وہ غربت اور پسماندگی کی وجہ سے کوئی کراچی میں کسی ہوٹل پہ برتن مانج رہا ہے, کوئی لاہور میں مانج رہا ہے. جس نے اس سے تھوڑی زیادہ اپروچ لگائی ہے تو وہ چلا گیا, کوئی سعودی عرب میں برتن مانج رہا ہے, محنت مزدوری کر رہا ہے, اور کوئی دبئی میں. ان علاقوں کے اندر اگر آپ اپنے وسائل کے اوپر اپنا کنٹرول لے لیتے ہیں, یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہمارے علاقے ترقی کی نئی منازل کو طے کرنے لگیں گے. ہماری جدوجہد اس کے لیے ہے کہ یہ لوگ بالکل ٹھیک ہے. اسد صاحب, آخر میں ہزارے کے لوگوں کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, اور اسپیشلی مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ یہ پروگرام بہت ایک اچھی کاوش ہے آپ کی, اور اس کے توسط سے لوگوں کو ہم اپنے حصے کا کردار صرف آپ کے سامنے اپنا دکھ اور درد, اپنی جدوجہد رکھ کے کر سکتے ہیں. قول و فعل کے تضاد کے قائل نہیں ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ عملی طور پہ خود عمل سے ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک باوقار پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے, اگر آپ نے ایک باوقار شہری اور ہزارے وال بننا ہے, تو اس کے لیے اپنے حقوق کو خود پہچاننا پڑے گا. یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھ لیا کریں کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ آپ کے مقصد کی, آپ کی نسلوں کی اور آپ کی اچھائی اور آپ کے جو سہولیات ہے اس کی بات کہہ رہے ہیں, تو خدا را اس کا ساتھ ضرور دیں. یہ سیاست اپنے ٹائم پہ سارے جا کے اپنے اپنے ٹائم پہ سیاست ضرور کریں, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. نہ میں کسی کو روک سکتا ہوں, نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے. موجودہ وقت ہمیں اتحاد اور یکجہتی کا ہے. ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو IMF کے ساتھ اور IPPs کے جو معاہدے ہیں, ان کو منظر عام پہ لایا جائے, ان کو ختم کیا جائے, اور ہماری مرضی اور ہماری سہولت کے مطابق جو ہے یہ معاہدے ہونے چاہیے, جس میں اگر ہمارے سروں کے اوپر ٹیکسز ہم نے دینے ہیں جو ہم نے لیے ہی نہیں ہیں, تو اس کے اوپر ہماری مرضی کے معاہدے ضرور ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ لوگوں کو بیداری ضرور کرنی چاہیے. آپ کو اپنی نسلوں کا بہتر مستقبل چاہیے, تو آپ کو ہماری اس عوام بچاؤ تحریک میں بغیر کسی سیاسی نعرے, بغیر کسی جھنڈے کے, آپ کو ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہونا چاہیے. آپ مجھ سے ایک قدم آگے کھڑے ہوں, میں بحیثیت کارکن آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں.
ہماری کوئی انا نہیں، کوئی ڈیزگنیشن نہیں، کوئی پارٹی نہیں، ہم عام پاکستانی ہیں اور عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کو بھی ابھی عزت اور وقار ملنا چاہیے. یہ سٹرگل ہماری اسی لیے آپ کے تعاون کے طلبگار رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہماری اس تحریک کا پاکستان بھر میں کسی بھی کونے سے ہیں عوام بچاؤ تحریک انشاءاللہ پاکستان بھر میں پھیلانے کے لیے نکلیں اور اس کے اوپر ثابت قدم ہم رہیں گے. ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. بہت بہت شکریہ جی. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک ایمرجنگ لیڈر موجود تھے اور ملک کے باقی حصوں میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. ہر جگہ پہ لوگ مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں کے خلاف، آٹے کا ریٹ زیادہ ہو رہا ہے، اب تو چینی کی شارٹیج بھی آ گئی ہے، تو لوگ نکلتے جا رہے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ بڑے ڈٹرمنٹ ہیں، یہ ثابت قدمی میں مجھے نظر آ رہی ہے. میری ریاست سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ان لوگوں کے مطالبات پہ دھیان دیں، اس کو سنیں اور اس کو فی الفور حل کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.